सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। छोटा सा था तो एक इश्तिहार अखबारों में छपा देखा करता था। आज समझ में आ रहा है कि उस पर लिखी हुई उस लाइन का क्या मतलब था जो आज मैं अपर बैंड में इस्तेमाल कर रहा हूं। नशे में कहीं वो तन्हा ना रह जाए। दीवार पर साया पड़ रहा होता था और कोई एक नशेई टाइप कैरेक्टर उस ज़मीन की तरफ देख रहा होता था खिजालत आमेज़ अंदाज में। शबी होती थी उसकी। इस लाइन की भला यहाँ ज़रूरत क्यों पड़ी? शहरियार आफरीदी वज़ीर इंसदादे मनशियात एक मरतबा फिर बोले, ज़ाहिर है वो बोलें और ख़बर न बने, ऐसा हो नहीं सकता। और वो शायद बोलते भी इसीलिए हैं कि चाहे उल जलूल बोलें, ऑल फॉल बोलें, लेकिन ख़बर बन जाए। मौसूफ फरमा रहे थे कि मदारिस में तलबा को मनशियात के इस्तेमाल का कहा गया। उन्होंने कहा कि एक आलिम ने कहा कि मनशियात के इस्तेमाल से हाफजा तेज होगा। जब ऐवान में इस मामले पर फट पड़ी तो जाहिर है कि यू टर्न तो मौजूद है, लेकिन उससे पहले एक काम उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों में मनशियात के फैलने वाला बयान, उसको उन्होंने दोहरा दिया। इससे पहले उन्होंने बताया था कि तालीमी इदारों में, इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में तकरीबन 70 से 80% इदारों में उन्होंने कहा था कि मनशियात का इस्तेमाल का रुझान जो है वो फैल रहा है। उस वक्त भी मुझे एतराज़ था, मैंने उनकी नज़र उतारी थी प्रोग्राम में। मुझे समझ में नहीं आया एक ज़िम्मेदार वज़ीर इस किस्म का गैर ज़िम्मेदाराना बयान कैसे दे सकता है। 2-3 दिन में उहदा खुल गया। ये खबर है 7 जनवरी 2019 की, गोया पिछले साल। मनशियात के खिलाफ मुहिम चलाने वाले पीटीआई के वज़ीर शहरियार आफरीदी का अपना भतीजा मनशियात स्मगल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। तलाल नादिर आफरीदी। इस बारे में जब वजीर मौसूफ से सवाल जवाब हुए तो कहने लगे कि वालिद ने 3 शादियां की, खानदान बहुत बड़ा है, मुझे नहीं पता। मनशियात फरोश चाहे स्मगलर ही हो, सजा मिलेगी। और जो उन्होंने कहा कर दिखाया, जी कर दिखाया। वो स्मगलर, वो मनशियात फरोश भतीजा कुछ ही रोज में जेल से जमानत लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये एक अकेला केस नहीं था इनकी फैमिली में। माजरत के साथ पर्सनल नहीं होना चाह रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं, खबरें छपी हुई है, मैं कोई घर से तो बता नहीं रहा। इनके एक बहनोई हुआ करते थे, या होंगे यकीनन। 21 साल बताया गया इस खबर में कि वो मफरूर रहे। किस केस में भला? अपने ही किसी रिश्तेदार को उन्होंने जायदाद के तनाजे पे पार्सल कर दिया था। फिर तो ठीक है ना, फिर तो सही है। अब जब फैमिली हिस्ट्री है तो फिर शहरियार आफरीदी जो कह रहे हैं फिर वो ठीक ही कह रहे हैं। अगली स्टोरी है बिलावल साहब से मुतालिक। बिलावल साहब बबांगे दोहल अंदाज में उन्होंने बताया कि कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटूंगा। इसके बाद ऐं के अलावा कोई जुमला बनता नहीं। हुजूर आप आगे कब बढ़ रहे हैं जो पीछे नहीं हटेंगे? मैं तो कब से आपको इसी स्टैंड स्टिल पोजीशन में देख रहा हूं। कह रहे हैं मैं बेगुनाह हूं। यकीनन सिंध वालों की आवाज गई। कह रहे हैं हुजूर कसूरवार तो हम हैं, वोट हमने दिया है, आप कहां से गुनाहगार हो गए? फरमाते हैं गिरफ्तार हुआ तो आसफा मेरी आवाज होगी। अवाम पूछ रहे हैं हमारी आवाज भी सुनोगे? पीपल्स पार्टी कह रही है कि बिलावल की गिरफ्तारी की सूरत में सरधड़ की जान की बाजी लगा देंगे। यकीनन लगाइए, इसलिए कि उन जानों की तो आपको पड़ी नहीं है जिनको कुत्ते भंबोड़ रहे हैं। आज इस वक्त जब मैं प्रोग्राम करने के लिए निकल रहा था, सोचा था कि नॉर्मल प्रोग्राम करके और जाऊंगा, कोई जज्बातियत उसमें शामिल नहीं होगी। लेकिन कैसे मुमकिन है? खबर बता रही है 7 में वज़ीर आला सिंध के आबाई हल्के में आवारा कुत्ते बेकाबू। कराची के बाद अंदरून सिंध एक और सानेहा 10 साला बच्ची जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक।
تاہم اللہ رب العزت کا ثم الحمدللہ شکر ہے، پروردگار کا احسان ہے، 2 نفل مجھ پر اور آپ پر واجب ہوئے۔ اب وہ بات کہنے جا رہا ہوں جس سے پیپلز پارٹی والوں کو سب سے زیادہ آگ لگتی ہے۔ حالانکہ میرا کوئی پرسنل ایجنڈا اللہ کا شکر ہے کوئی نہیں ہے، میں یہ اس کیریکٹر کی بات کر رہا ہوں کہ جس کا نام لے کر کے یہ ہمیں چڑھاتے ہیں۔ شکر ہے، پروردگار کا احسان ہے، کتنی لاشیں سندھ میں گر جائیں، اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ، بھٹو پھر بھی زندہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے زندہ رکھے، سندھ کے عوام جائیں بھاڑ میں، ووٹ بھی تو انہوں نے دیا تھا، اب روئیں۔ بلاول صاحب جمہوریت بچانے میں لگے ہوئے ہیں، آئی ایم ایف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنے وزیر اعلیٰ سے پوچھتے ہوئے میرا خیال ہے زبان میں لکنت آ جاتی ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ عذرا پیچوہو کی نوکری کھاتے ہوئے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے بلاول صاحب کو، وہ جواں مردی، وہ تراری پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے، واللہ عالم۔ ایک اور خبر بتا رہی ہے کہ پی آئی اے کو خسارہ در خسارہ، لیکن بہرحال یہ خبر نہیں ہے کیونکہ ملک آلریڈی اتنے خسارے میں ہے کہ اب بڑے سے بڑا خسارہ ہو جائے خبر چھوٹی ہی لگتی ہے۔ پی آئی اے کو قومی اسمبلی میں بتایا گیا ہے کہ 18 انٹرنیشنل روٹس پر، انٹرنیشنل ڈیسٹینیشنز پر خطیر نقصان کا سامنا ہے، زیادہ نہیں 454 کروڑ روپے۔ تو کیا ہوا؟ ملک میں جمہوریت تو پھل پھول رہی ہے نا، ایسی جمہوریت پر 1454 روپے قربان۔ ڈوبتے ہوئے ٹائٹینک یعنی پی آئی اے پرویز الہی عباسی میں 15,000 سے زائد ملازمین سوار اور زیادہ تر جمہوریت کے ماموں اور چاچوں کی دین، کچھ پیپلز پارٹی اور کچھ پی آئی اے نون لیگ۔ اب اگر پوچھیں گے تو کہیں گے کیا سندھ کے لوگوں کا حق نہیں ہے؟ کچھ بولو گے تو کہیں گے کیا پنجاب کے لوگوں کا حق نہیں ہے؟ حکومت کی ایک ہی تاہم کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایئر مارشل ارشد ملک کی تعیناتی کو جائز قرار دلوا دیا جائے۔ آبزرویشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کی کہ جناب والا حکومت اور پی آئی اے کے رپورٹس کو دیکھیں تو محض ایئر مارشل کی تعریفیں ہی ہیں، ہونی بھی چاہیے، ظاہر ہے۔ اب بال ڈال دی انہوں نے نون لیگ کے گلے میں، فرما رہے ہیں کہ جرمن سربراہ جہاز لے گیا، حکومت ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے۔ گویا اس سے ثابت ہوا کہ حکومت تو ہے، رہ گیا جرمن سربراہ، تو وہ آج نون لیگ والوں سے پوچھ لیتے ہیں۔ حالانکہ 555 دفعہ اپنے پروگراموں میں تمام لوگوں سے پوچھ چکا ہوں، آج تک جواب تو کوئی نہیں دے سکا، دیکھتے ہیں آج یہ ثانیہ ہوتا ہے کہ نہیں۔ چیف صاحب فرماتے ہیں کہ سانپ نکل گیا، نیب لکیر پیٹنے میں مصروف۔ جناب والا نہایت عجز، انکسار کے ساتھ، نہایت احترام کے ساتھ، سر بسجود ہو کر خاکسار آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہے، نیب پر اتنی بڑی تہمت جائز نہیں ہے سر۔ لکیر پیٹنے میں بھی کچھ محنت تو صرف ہوتی ہے، پریس ریلیزز جاری کرنے میں کہ فلاں کی قیادت میں اور ہم فلاں جگہ پہنچ گئے ہیں اور اب اگلی منزل ہماری مریخ ہوگی، یہ اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے سر؟ اسی دوران ہماری سرزمین پر ثم الحمدللہ برادر اسلامی ملک ترکی کے صدر سابق وزیر اعظم طیب اردگان صاحب، طیب دی گریٹ اردگان صاحب آ چکے ہیں۔ خان صاحب نے انہیں جو ہے وہ وصول فرمایا ہے شکریہ کے ساتھ۔ ایک مرتبہ پھر پلیجنٹ ڈرائیو کی سہولت انہیں بہم پہنچائی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، اگر سامنے آپ کے کوئی اس طرح کا بندہ ہے کہ جس کو آپ یہ فیل کرانا چاہتے ہیں کہ ہاؤ مچ آئی کیئر فار یو یا ہاؤ مچ وی کیئر فار یو، تو ٹھیک ہے، سانو کی یہ ساری رسومات ادا کی گئیں جو کہ ضروری بھی تھیں۔ اللہ کرے کہ یہ دورہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کامیاب ہو جائے، اس دورے میں وہ سب کچھ نہ ہو جو کسی اور دورے میں شاید کہیں ہوا ہو۔ اچھا، یہ وزیروں کا تعارف تو کروایا گیا ہے، اس میں ذرا دیکھنا بھائی، وہ شیخ رشید کو تو نہیں پہچان لیا انہوں نے کہیں یہ کہہ کے کہ آپ پھر، حالانکہ شیخ رشید نہیں، 3-4 نام اور بھی لے سکتا ہوں میں کہ جو ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، چولہ بدل بدل کر کے، کبھی جمہوری حکومت کا، کبھی آمرانہ حکومت کا، کبھی جمہوری ڈکٹیٹر کا اور کبھی کسی عسکری ڈکٹیٹر کا۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں نیلم ارشاد شیخ صاحبہ، پاکستان تحریک، نثار احمد چیمہ صاحب موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے، اور راجہ خرم پرویز صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجمانی کے فرائض انجام دیں گے۔ محترمہ نیلم ارشاد شیخ صاحبہ کے پاس جاؤں گا۔ میڈم،
پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے یہ جاننے کی جستجو ہے جنرل نالج آن اے لائٹر نوٹ. جب آئے تھے تب تک تو یقیناً ٹھیک ہوں گے, برادر اسلامی ملک زبردست چل رہا تھا, خطے میں لیڈ کر رہا تھا الحمدللہ. رشیا کا طیارہ بھی انہوں نے مار دیا, پرواہ نہیں کی. ایٹمی قوت نہیں ہے پھر بھی اس انڈیسائسونیس کا شکار نہیں ہے جس میں ہم ایک ایٹمی ملک ہونے کے باوجود ہیں. فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی بہت کچھ کر رہے ہیں, شامی لوگوں کے لیے بھی بہت کچھ کر رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں طیب دی گریٹ اردگان کی. تاہم میڈم اللہ نہ کرے ایک امکان ہے, ایک امکانی بات کر رہا ہوں, ہائپوتھیٹیکل, کہیں یہاں سے جاتے جاتے کہیں ان کو ہم نے پھر مرغی کٹے اور وہ بھینسوں پہ لگا دیا, انڈے بیچنے کے فوائد اور فضائل پہ لگا دیا, تو ترکی کا حال بھی ہمارے جیسا ہو جائے گا. کیا کہیں گی آپ؟ ترکی کا حال بہتری کی طرف چلا گیا. 5-7 سال انہوں نے اتنی تکلیف اٹھائی اور وہ دیکھیں اب دنیا کے ون آف دا بیسٹ کنٹری. اور انشاءاللہ ابھی جو شور مچایا جا رہا ہے مہنگائی کا, تھوڑی دیر کی بات ہے, ہم بھی اگر سفر کر لیں تھوڑی دیر 5 سال, انگریزی کا سفر, اردو کا سفر نہیں, تو قبرستان بہت تھوڑا فاصلے پہ, اللہ نہ کرے موت آئے. آپ ایسے ورڈز نہ بولا کریں, وزیروں کو کہاں آتی ہے, کیا بات کر رہے ہیں؟ 2 چیزیں نہیں آتی, ایک وہ جس کو میں کہہ نہیں سکتا, وہ جو خواجہ آصف کہتے ہیں, اور ایک موت. جی 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 اچھا ہو گیا, جواب ہو گیا. وہ جس کی جہاں لکھی ہے وہ آنی ہے, ابھی نہیں جواب نہیں ہو گیا. اگر ٹرکی نے اتنی ترقی کی ہے تو وہ اور اوپر جائیں گے وہ انشاءاللہ. اگر انڈوں کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی غریب عوام کی بہتری کے لیے ہے. اگر بھینسوں کی بات کرتے ہیں, وہ بھی بھینسیں وہ نہیں ہیں کہ جو پی ایم ہاؤس میں پارک تھیں, وہ والی بھینسیں نہیں ہیں. یہ وہ بھینسیں ہیں جن سے دودھ نکلے گا, جس نے غریب لوگ اپنی اچھا وہ نواز شریف صاحب نے جو بھینسیں رکھی تھی اس میں سے کہ بجری نکل رہی تھی, اپنی پیٹ بھی بھریں گے. وہ جو 3 بیچی تھی آپ نے اس میں بجری نکل رہی تھی. ابھی جو عمران خان نے جو پولٹری فارمز وغیرہ کر بولا ہے, تو اس میں عورتیں بھی کما سکتی ہیں, آدمی کیا عورتیں بھی کما رہی ہیں. تو آپ اگر اب ٹرکی کے جو لیڈر آئے ہیں ان کے ساتھ آپ کمپیئر کر رہے ہیں ہم لوگوں کو, تو وہ ہمارے سے آگے ہیں, ہم ان کو فالو کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم بھی وہاں تک پہنچنے والے ہیں. بس تھوڑی سی دیر رہ گئی تھی, اگر آپ کا جواب کمپلیٹ نہیں ہوتا تو ہم پہنچ ہی چکے تھے, لیکن شکر ہے آپ کا جواب کمپلیٹ ہوا. راجہ خرم پرویز صاحب کے پاس میں پہلے جانا چاہتا ہوں. راجہ صاحب, حضور والا سر جس طرح سے اپنی کسی قیمتی متا کو چھپا کے رکھتے ہیں نا جب کوئی کام کا مہمان آتا ہے تو, کہ کہیں اس پہ لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے. سر ایک التجا ہے, گیلانی صاحب کو ذرا چھپا لیجئے, کہیں وہ اگر ترک صدر نے ہار مانگ لیا جو وہ دبائے بیٹھے تھے, اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کے حکم پر برآمد کیا گیا, اور وہ بھی نہایت شان و شوکت کے ساتھ, گویا پاکستان کے عوام پر ایک احسان فرمایا گیا ہو. حضور کچھ فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور العارفین بھائی تھینک یو, آپ نے شو میں مدعو کیا. دیکھیں جی, جہاں تک آپ نے ذکر کیا گیلانی صاحب کی ہار والے ایپیسوڈ کا, تو میرا خیال ہے اس پہ بہتر ہوتا کہ آپ انہی سے رائے لیتے یا ان کی فیملی سے بات کرتے. میں تو اس پہ صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پہلے آپ نے گفتگو فرمائی وہ بھی میں نے سنی, انٹرو بھی سنا, اس میں آپ نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے, چیئرمین بلاول صاحب کے حوالے سے اور بھٹو صاحب کے حوالے سے بات کی. میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. سر حضور والا میں آپ سے توقف کی استدعا کرتے ہوئے میں اپنا سوال, اگر آپ اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے فبیا سر تسلیم خان, میں آپ سے سوال تھرو کرنے کی ایک رسم پوری کرنا چاہتا ہوں. حضور والا, بلاول صاحب نے جو کچھ کہا, جو کچھ سنا, وہ آپ نے انٹرو میں میرے سن لیا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں حضور والا, جمہوریت بچانے کی فکر ہے, وہ جمہور جو اپنے صوبے میں پل پل مر رہی ہے, تل تل دم توڑ رہی ہے, وزیر اعلیٰ کی جواب طلبی سے کیا جاتا ہے بلاول صاحب کا؟ کیوں؟ عذرا پیچوہو کی نوکری اگر لے لیں تو کیا ہو جائے گا؟ اگر کتوں کی وکالت جو فرما رہی ہیں, وہ بچوں کو کہتی ہیں, لوگوں کو کہتی ہیں کہ کتوں کو پتھر نہ مارو. پچھلی دفعہ حسنین, وہ بچہ لڑکانہ پیرس میں جو اس کا انتقال ہوا تھا, اس کا منہ نوچ لیا تھا, اس کے بعد اب یہ بچی. سر ٹرائی کیجئے کوئی جسٹیفیکیشن اس کی اگر مل سکے. میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں حضور, اس میں گزارش یہ ہے کہ اگر آپ سندھ پہ بات کرتے ہیں, بہت اچھا ہے, کریں بات. جب آپ بات کرتے ہیں تو اسی سے شاید اگر کمی کوتاہی ہو رہی ہے یا توجہ نہیں دی جا رہی تو ہمیں بھی اس پہ پریشر آتا ہے, گورنمنٹ کام کرتی ہے ایک چیز, تو میں یہ بات مانتا ہوں آپ کی. لیکن حضور والا, پورے پاکستان میں یہ حال, اگر ہم سندھ کو فوکس کریں گے, اور آج آپ نے ایک خبر مجھے سندھ کے حوالے سے دی, آج آپ کے ہی میڈیا پہ
ایک خبر چلی پنجاب کے حوالے سے، ملتان کی غالباً کوئی تحصیل ہے، وہاں بھی ایک بچے کو کتے نے کاٹا اور اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، آج کی خبر ہے۔ جی بالکل، میں ابھی نثار چیمہ صاحب سے پوچھ لوں گا، لیکن پہلے آپ سندھ کا جواب دے دیجیے، کیونکہ سندھ میں تواتر کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ میں وہی بات کر رہا ہوں، پورے پاکستان میں اگر آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی کے وجہ سے بہت سارے لوگ تنگ ہیں، سندھ میں بھی تنگ ہیں، بالکل ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں روڈ نیٹ ورک سندھ کا اچھا نہیں ہے اور باقی سب بہت اچھا ہے، تو وہ بھی غلط ہے۔ یہاں بھی آپ کو ٹوٹی ہوئی سڑکیں ملیں گی، یہاں بھی آپ کو پرابلمز ملیں گے، یہاں بھی آپ کو بہت سارے ہیلتھ کے ایشوز، ایجوکیشن کے ایشوز ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ دوسری بات یہ جو آپ نے بات کی بھٹو صاحب کے حوالے سے، میں اس پہ پہلے بھی میں نے کہا تھا میں بات کرنا چاہوں گا۔ آپ نے کہا کہ بھٹو زندہ ہے کا نعرہ آج بھی لگتا ہے، تو دیکھیں بھائی میرے، ظاہر ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے، ایز انسان تو اب ان کا وجود نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، اور ہم تو بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ بھٹو صاحب اگر ایک فکر کا نام ہے، ایک فلسفے کا نام ہے، ایک شعور کا نام ہے، تو وہ بالکل وہ دے کر گیا ہے اس قوم کو، اور آج تک بھٹو زندہ ہے۔ یہ بات میں اس لیے نہیں کر رہا کہ سندھ میں میری حکومت ہے، اگر سندھ میں یہ نعرہ لگتا ہے نا نور العارفین بھائی کہ زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے، تو پنجاب میں بھی لگتا ہے، کشمیر میں بھی لگتا ہے، بلوچستان میں بھی لگتا ہے، گلگت بلتستان میں بھی لگتا ہے۔ اب آپ کو ہم سے اختلاف ہے تو لاکھ دفعہ کیجیے، آپ کا یہ جمہوری حق ہے، یا آپ کو نظریاتی طور پہ ہم سے اختلاف ہے وہ بھی آپ اپنا نہیں، انفارچونیٹلی مجھے ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے، میں سوال پوچھنا میرا کام ہے، اس لیے میں سوال پوچھتا ہوں۔ آج بھی بھٹو کا فیکٹر لیکن انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کہ سوال میرا کچھ ہو، پیپلز پارٹی کے رہنما بھٹو کے پیچھے جا کر کے چھپ جاتے ہیں، اپنی ان ایفیشنسی کو وہ بھٹو کے پیچھے جا کے چھپا دیتے ہیں۔ تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے، نثار چیمہ صاحب کہیں خفا نہ ہو جائیں، میں ان کی طرف چلا جاؤں، جواب دینا چاہوں گا سر۔ تھوڑا سا اگر آپ مجھ سے تھوڑا سا تعاون فرمائیں، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ نثار چیمہ صاحب، سر زحمت کی معذرت، حضور والا یہ مجھے بتائیے، خواجہ آصف صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ کوئی ہوتی ہے اور فلانی ہوتی ہے، سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ چودھری نثار لندن پہنچ گئے اور وہاں جا کر کے انہوں نے میاں نواز شریف سے ملنے کی حسرت کا اظہار فرمایا ہے۔ حضور والا چودھری نثار نے یہ بیان نہیں سنا تھا کیا؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا، نہ مجھے چودھری نثار علی کے وہاں اس خواہش کا علم ہے، نہ کوئی میاں صاحب کے رسپانس کا علم ہے، مجھے تو اس بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ سر تو پھر یہ کس طرح سے آپ اسمبلی میں چلیں گے؟ مطلب حضور والا آپ یہ دیکھیے قومی اسمبلی میں، یعنی یہ خبر تو زبان زد عام ہے، یہ میڈیا پہ گردش کر رہی ہے، سوشل میڈیا پہ راؤٹ کر رہی ہے۔ آج بھی ایوان میں موجود تھا نور العارفین صاحب، آج بھی میں ایوان میں موجود تھا، اور بیشتر ایم این اے سے، اپنی پارٹی کے ایم این اے سے گفتگو ہوتی رہی ہے، نہ یہ زبان زد عام تھا، نہ کسی نے کوئی ذکر کیا ہے، نہ کوئی ایسی بات تھی، کوئی ایسی بات تو نہیں تھی کہ وہ جو ہے کوئی کہ جی اس نے چودھری نثار علی نے اس خواہش کا اظہار کیا اور میاں صاحب نے کوئی ایسا رسپانس دیا ہے، مجھے نہیں پتا، نہ یہ ہے کہ کوئی ایسی بات ہمارے علم میں آئی ہے۔ تو گویا پھر اگلی خبر تو وہیں، اگلی خبر کی تردید تو پھر وہیں ہو جاتی ہے کہ کوئی ایسا قومی مسئلہ ہے، نون لیگ کے ایک نئے فریکشن کا قیام عمل میں آنے والا ہے انڈر سپرویژن آف چودھری نثار، اس کا مطلب یہ خبر تو وہیں دفن ہو گئی۔ نہیں، ہمیں تو نہیں پتا جی، ہمیں تو کوئی پتا نہیں، بالکل، کم از کم میں اپنی لا علمی کا بالکل اعتراف کرتا ہوں جی۔ رائٹ سر، اپوزیشن میں ہونے سے پتہ ہے بڑا اچھا ہوتا ہے۔ ویسے ایک شعر سناتا جاؤں میں آپ کو بھی، خرم صاحب کو بھی، 100 قسم کے جھگڑوں سے بچا لیتی ہے مجھ کو، ویسے میڈم کے لیے بھی ہے اگر سننا چاہیں سمجھ میں آ جائے، 100 قسم کے جھگڑوں سے بچا لیتی ہے مجھ کو، ہر بات سے یہ صاف مکر جانے کی عادت۔ میڈم آپ تک آتا ہوں، میڈم یہ مجھے بتائیے گا۔ نہیں، یہ ہمارے پہ نہیں ہے، مکرنے والے یہ دونوں ہیں۔ ارے آگیا سمجھ میں، ہم نہیں ہیں، کل کی چھٹی ہے، ہم جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں اور کر کے دکھا رہے ہیں اور دکھائیں گے۔ میڈم تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے، میں آپ سے سوال پوچھنے کی رسم پوری کرنا چاہوں گا، ظاہر ہے جواب کہاں ملے گا، لیکن پھر بھی یہ دیانت کو آپ لوگوں نے، ملے گا، ضرور ملے گا، دیانت کو آپ لوگوں نے روز حشر تو نہیں ملے گا نا؟ کیونکہ جیسے ہی پوچھا جاتا ہے معیشت کیوں، تو کہتی ہیں پچھلا والا چور تھا، اس کے پچھلا والا ڈاکو تھا۔ ایسا جواب مت دیے گا، آپ سوال سن لیجئے پہلے۔ صدر معظم محترم جناب عارف علوی صاحب، میری پسندیدہ ہستی، فرماتے ہیں آزمائشوں کا دور ہے پھر بھی عوام کو ریلیف دیا۔ واہ کتنا بڑا کام کیا ہے، دیکھیے ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ فرما رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں عمران خان جیسا دیانتدار وزیر اعظم لیڈر ہے۔ میڈم دیانت کو آپ لوگوں نے جس طرح سے استعمال کیا ہے نا، اب یہ لفظ خدا کی قسم اللہ معاف کرے کوئی لیتا ہے نا میرے آس پاس، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا کر دوں اس کے ساتھ۔ ایک آدمی اپنی ذاتی خصلت میں اگر دیانتدار ہے تو وہ جانے اور اللہ جانے، سانو کی میں بھی دیانتدار ہوں، میرے خلاف کسی تھانے میں کوئی پرچہ نہیں ہے، کوئی کچی ایف آئی آر بھی نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔ میں نے آج تک کسی کی جیب نہیں کاٹی، میں نے آج تک رشوت لی نہیں، میری بدزبانی کی وجہ سے کسی کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ مجھے رشوت دے۔ اگر دل میں تمنا پنپ بھی رہی ہو تو میں شرافت میں، مروت میں کہہ نہیں سکتا کہ بھائی مجھے بھی خرید لو تاکہ میں بھی تمہاری مدد کروں جیسے باقی لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔
میڈم سوال میرا پھر بھی وہی ہے, اگر عمران خان صاحب دیانتدار ہیں تو سانو کی, عارف الوی صاحب احسان جتا رہے ہیں کہ پیکج دیا, اس سے بہتر نہیں تھا کہ فواد چودھری, پرویز کھٹک اور علی امین گنڈا پور انہوں نے جو کہا تھا کہ بھائی تھوڑی سی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کر دو, عوام کو خود بخود ریلیف مل جائے گا. آپ دیانت کی بات کر رہے ہیں, امانت میں سے خیانت نہیں کی, ہمارے پی ایم نے امانت میں سے خیانت نہیں کی. آپ کے قرضے اتارنے میں باریاں جو تین بار دونوں حکومتیں آئیں, 3 5 30 ایئرس میں جو ان لوگوں نے حال کیا, پھر آپ کہتے ہیں پیچھے نہ جائیے. اب مجھے بتائیں اتنے 1.5 سال میں اتنی دیر کی جو گڑھے کھودے ہوئے ہیں اس کو بھرنے میں ٹائم لگیں گا. تو عمران خان نے کوئی امانت میں سے خیانت تو نہیں کی نا, یہاں سے اپنا مال لے کے پاکستان کو لوٹ کے عوام کا, غریب عوام کا. یہ مجھے بتائیں کس منہ سے یہ پاکستان آئیں گے, کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اچھا مزے کی بات بتاؤں آپ کو میڈم, آپ ویسے باہو باہر شخصیت ہیں, یقین مانیں آپ جب آتی ہیں نا 2 دن پہلے سے میرا دل دھڑکنے لگتا ہے. اس کی وجہ ہے کیونکہ سوال آپ سے کچھ بھی پوچھیں جواب اللہ کا شکر نہیں ملتا. میڈم میرا سوال یہ تھا, آپ نواز شریف صاحب میں بالکل صحیح کہہ رہی ہوں, آپ نے دیانت کی بات کی, میں امانت اور خیانت کی بات کر ری ہوں. تو یہ بٹوین دا لائن اگر آپ آئیں تو عمران خان سوال میں ریورٹ کر دوں اگر آپ چاہیں تو. ہاں جی شو اچھا کر ہی دوں, چلیے کر دیتا ہوں. خان صاحب اگر دیانتدار ہیں تو سانو کی, جی بول, دیانتدار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے گا. نہیں تو انو ہے, نہیں بھائی ریلیف چاہیے, ریلیف چاہیے بھائی. ایک کوئی ڈالرز کا فریج تھوڑی لے رہا ہوں میں, نہیں میں ڈالرز کا فریج تھوڑی لے رہا ہوں کہ جو مجھے آپ نے ایک بکلیٹ پکڑا دی کہ اس میں ان کی خصلتیں پڑھتے رہیے اور ٹھنڈا کرتے رہیے اپنی جی کو. ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی, وہ بوتل ٹھنڈی نہیں کر رہا, میرا گوشت سڑ رہا ہے, میرا سالن برباد ہو رہا ہے. آپ بتائیں, آپ ان کو کہیں مل کے پاکستان کو چلانے میں, مہنگائی ختم کرنے میں ساتھ دیں. یہ نہیں کہ ہر وقت کبھی ہمارے کسی منسٹر کے بارے میں بول رہے ہیں, کبھی کسی, ارے بھائی پاکستان کے بارے میں بولیں جس کو چاہتے ہیں. اگر چاہتے ہوتے تو یہاں سے لوٹ مار نہ کرتے. چاہنے والا عمران خان ہے جو باہر سے انویسٹرز بھی لا رہے ہیں, میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں, یہ بھی میرا سوال نہیں تھا, کتنا جنریٹ ہو رہا ہے. اسی کشکش میں جو ہے نا اللہ کا شکر ہے, سوال یہ کہ دیانت, اسی کشکش میں بریک آ گیا. دیانت میں اور خیانت میں اور امانت میں فرق کیا ہے؟ وہ دیانت دار ہے تو وہ پاکستان کا خیال کرے نا. اگر وہ دیانت دار نہ ہوتے تو اس کو وہی حال کرتے جو ان لوگوں نے پاکستان کا حال کیا ہے. پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے, آپ میڈیا والے بھی ساتھ دیں اور اس کو مانیں کہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے. یہ کون سا پاکستان ہے, یہ روئے زمین پر کہاں واقع ہے, یہ کون سے پاکستان کی بات ہو رہی ہے؟ الحمدللہ پاکستان دنیا میں ہر جگہ پہچانا جا رہا ہے اچھائیوں کی طرف. پہچانا, اب میرے 2-3 جاننے والے گئے, ان کو لائن سے باہر نکال لیا, بولا پاکستان سے ادھر آ جائیں سائڈ پہ. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, تھوڑا سا توقف کیجئے گا, یہاں بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور موضوعات ہیں جن کا احاطہ کریں گے. خورنثار چیمہ صاحب اور نیلم ارشاد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. ویلکم بیک ناظرین, بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. راجہ خرم پرویز صاحب, شہزاد اکبر صاحب کو اعتراض ہے کہ بلاول بھٹو کو نیب کی طرف ڈھیل دی جاتی ہے. حضور والا بلاول صاحب ڈھیل کے باوجود بھی اور اس ڈیل کے باوجود بھی جس کے بعد پھر آزادی مقدر ٹھہری زرداری صاحب کا, حضور والا وہ بھی نیب سے خائف ہیں. یہ تو یعنی نماز چھڑانے گئے اور روزے گلے پڑ گئے والی بات ہے. مطلب کیا چکر ہے یہ؟ نور عارفین صاحب, میں آپ کی بات کا جواب دوں گا, مجھے 1 منٹ چاہیے ہوگا صرف. پہلے ریکویسٹ ہے آپ سے, میں بات کرنا چاہ رہا تھا سر. میں اس سوال پہ آنے سے پہلے, ابھی جو محترمہ نمائندگی کر رہی ہیں پی ٹی آئی کی, انہوں نے فرمایا کہ 3x5 جو ہے وہ انہوں نے بنا دیا 30 کیلکولیشن پہ. میرا خیال ہے 3x5 is 15. مجھے تصحیح کر دیں اگر میں نے سننے میں ہو سکتا ہے غلطی کی ہو, پر آپ اپنا ریکارڈ نکال لیجئے گا. تو یہ ہے ان کی کیلکولیشن جو انہوں نے سالوں کی پیش کی, تو میں نے کہا وہ تصحیح کر دوں. دوسری بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا, ہم ان سے کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں جی؟ میں ہو گیا, آپ ہو گئے, کوئی سیاسی جماعت پی ٹی آئی کا بیانیہ جو ہے جو پچھلی حکومتوں میں ڈالنا, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس چیز میں. ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ یہ تو وہ عظیم لوگ ہیں جو جرمنی اور
जापान के बॉर्डर को मिला देते हैं। ये वो अजीम लोग हैं जिनके वजीर कहते हैं कि कुलभूषण तो बाहर चला गया है, और ये वो अजीम लोग हैं जिनके वजीर ये कहते हैं डॉलर ऊपर जाने से हमें फ़ायदा होता है। सुन लें सर, मुझे 1 मिनट ज़रा बर्दाश्त कर लें, फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगा शहजाद अकबर वाली का। आप कहते हैं पिछली हुकूमतों की किया धरा है, ये चोर थे, डाकू थे, करप्ट थे। मुझे इस बात का जवाब दें, कल छोटी छोटी बातों को लेके मत बैठिए, पाकिस्तान को बनाने की बात करें और तुम्हारी बातें ना करें। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतने बड़े बड़े जो आप खरबों रुपए लेके गए उसको लाएं। मेहरबानी करें प्लीज, थोड़ा सा एटिकेट सीख लें, बात करने गलत बोल रहे हैं ना, बुनियादी एथिक्स सीख लें। आप सही बोलते ही नहीं है कि कल वजीर तवानाई ने कहा कि पिछली हुकूमतें जिम्मेदार हैं, पिछली हुकूमतें चोर और करप्ट थी, आज हम इस सूरत हाल में। तो भाई ये वही वजीर तवानाई है जो पिछली हुकूमतों का हिस्सा रहा है, जो मुशर्रफ का वजीर रहा है, जो मुस्लिम लीग नून का MNA रहा है। तो क्या उस वक्त बजट करते हुए ये वोट देकर उन कवानीन को, उन लॉस को पास नहीं करते रहे? ये खुद हिस्सा रहे एक सिस्टम को और आज ये बातें करते हैं। मुझे तो हैरानी भी होती है और परेशानी भी कि हम किस तरह मुकाबला करें इन लोगों का। अब आगे चलते हैं। आपने फरमाया, शहजाद अकबर साहब की आपने बात की। भाई साहब मेरी बात सुने, मुझे पहले एक बात का जवाब दें। जब आप और हम ये तवक्को रखते हैं और ये परसेप्शन जाना भी चाहिए कि नैब एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस बॉडी है, तो फिर या तो नैब का एलामिया आए, नैब की प्रेस रिलीज आए, नैब का कोई तर्जुमान या कोई जिम्मेदार आकर बात करे। एक वफाकी वजीर जो है वो कैसे बात कर सकता है नैब की ऑपरेशंस पर या उनके केसेस पर? मुझे इस बात का जवाब दें, किस दायरा इख्तियार के तहत एक कैबिनेट मेंबर जो है वो नैब के बारे में आके बात करता है? और ये कैसे होता है कि जिन लोगों के ये नाम लिए जाते हैं इनको कोई वही नाजिल होती है, इनको कोई इल्हाम होता है, चंद दिन बाद या उन पर केस बनता है या उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है? आपके क्या भूल गए वो स्टेटमेंट जो ऑनरेबल एक्स चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के खोसा साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा ये तासुर जा रहा है कि सियासी मकासद के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं नैब को, अगर आप इसी रवश पर चलते रहे कभी भी आप एहतसाब के मकासद को हासिल नहीं कर सकेंगे। मैं आखिरी बात ये करना चाहूंगा, आपने महंगाई की बात की। एक सेकंड भाई, एक सेकंड दे दे मुझे। पिछले 3 दिनों में 3 इदारों की रिपोर्टें हैं, एक एक लाइन बोलूंगा, आगे अवाम खुद फैसला कर लेंगे। पहली रिपोर्ट है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। वो कहता है कि 12 महीने में जितनी महंगाई हुई है इतनी 12 साल में नहीं हुई। दूसरी रिपोर्ट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। वो रिपोर्ट ये कहती है कि 61 साल में पिछले इतने कर्जे नहीं लिए गए जितने 15 माह में लिए गए। और आखिरी रिपोर्ट है FBR की। वो ये कहती है कि जो आपका शॉर्टफॉल है, जो टैक्स आप इकट्ठा ना कर सके, वो 400 अरब रुपया है। बाकी आप खुद फैसला कर लें, आवाम फैसला कर लें। राइट सर। निसार चीमा साहब हुजूर वाला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज एक केस की सुनवाई करते हुए जो ऑब्जर्वेशन दी है, हुकूमत का वर्जन, हुकूमत से मुताल्लिक़ सवाल मैं बाद में पूछूंगा। पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। सवाल का अगला हिस्सा, सॉरी ऑब्जर्वेशन का अगला हिस्सा जो है वो आपसे मुताल्लिक़ है। जर्मन सरबराह जहाज़ ले गया, हुकूमत खामोश बैठी है। सर बैठी है नहीं, बैठी रही भी। उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। ये दौर है उस वक्त जब मैं पिछले चैनल पे प्रोग्राम करता था। उस वक्त मेरे चैनल पे आप मेरे प्रोग्राम में अपीयर हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपसे ये सवाल पूछा था, गालिबन आपको याद हो या ना हो, मैंने आपसे ये पूछा था हुजूर वाला, चौधरी निसार ने उस जर्मन सरबराह को ECL से उसका नाम बाहर निकलवाया। अखबारी इत्तलात मैंने स्क्रीन पर दिखाई थी, मैंने आपसे शेयर भी की। वो बंदा जर्मन सरबराह जहाज पूरे का पूरा, यहाँ कोई किसी को बिलावजह सलाम नहीं करता, कोई अपनी साइकिल टूटी फूटी किसी को नहीं देता। चूंकि माले मुफ्त दिले बेरहम की रस्म है, इसलिए पाकिस्तान के कौमी खजाने पर डाका पड़ने दिया गया और उस वक्त के वफाकी वजीर दाखिला के कहने पर ECL में से नाम रिमूव किया गया और ये यकीन कर लिया गया कि वो जन्नत के टिकट बेच रहा है, वो बाहर नहीं जाएगा। और जाहिर है कि ऐसा हुआ कि वो भाग गया। वजीर आज़म थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। हुजूर कसूरवार कौन है? नवाज शरीफ साहब के मुकर्रर करदा वजीर दाखिला चौधरी निसार, या खुद नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म पाकिस्तान, जिनके होते हुए इतना बड़ा डाका पड़ गया और उन्होंने एक हुंकारा भी नहीं भरा? नूरुल्लाह अरफीन साहब, मुझे उम्मीद है कि जितना सवाल करने में आपने वक्त लिया है उतना जवाब देने में मुझे वक्त दे कम अज़ कम। सर देखें, बात यह है कि मुझे याद है कि आपने जब उस वक्त भी उस प्रोग्राम में ये सवाल किया था तो मैंने कहा था कि जिनके पास सबूत है वो पेश करें जी। अब तो देखें ना, अब तो नैब और हुकूमत इनकी अपनी है, नैब इनका अपना है, इनका चोली दामन का ताल्लुक है, इनका अलायंस है जिसको हमने हमेशा अनहोली अलायंस कहा है।
یہ شہزاد اکبر جن کو احتساب اکبر کہا جاتا ہے، یہ جس طرح نیب کے وکیل بنے ہوئے ہیں، بلاول کے معاملے میں جس طرح انہوں نے کہا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس قدر یعنی شرمناک بیان تھا ان کا. اندازہ کر لیں ایک ملک کی بہت بڑی پارٹی کے سربراہ کے بارے میں جس طرح کی گفتگو آج انہوں نے کی ہے. یعنی مجھے تو بہت سچی بات یہ ہے کہ بہت دکھ ہوا ہے، بہت تکلیف ہوئی ہے. اور یہ چیف جسٹس نے، پچھلے چیف جسٹس نے بلاول کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تو بالکل بے گناہ ہے، اس کو کیوں وکٹیمائز کیا جا رہا ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں شہباز شریف کی ضمانت جب ہوئی، ضمانت پہ رہا ہوئے، تو اس وقت بھی یہ ہائی کورٹ کے فیصلے میں تھا کہ نیب کی احتساب کے حوالے سے پیک اینڈ چوز پالیسی سے اس کی بدریتی کا اظہار ہوتا ہے. یہ حال نیب کا، اور نیب کے یہ ترجمان بنے ہوئے ہیں شہزاد اکبر صاحب. اندازہ کر لیں تو یہ نیب بھی اور حکومت ملے ہوئے ہیں. یہ اس جہاز کے معاملے بھی یہ کیس کر دیں، جو ذمہ دار ہے ان کو کٹہرے میں لائے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے جی. گویا چیف جسٹس کے بیان پر بھی آپ کو اعتماد نہیں ہے، ابھی بھی آپ کیس اور وہ ثبوت نہیں. میں نے کب کہا ہے کہ اعتماد نہیں ہے جی. بالکل وہ جو ان کو کٹہرے میں لائے جی، رائٹ، جن کو بھی جو ذمہ دار ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے. رائٹ سر، تھوڑا سا توقف. میں جلدی سے محترمہ کے پاس چلے جاؤں. میڈم، احتساب کی مشین جو لگائی ہوئی ہے آپ نے، اس میں یہ کیس ڈال کر کے دوسری طرف سے جلدی سے کچھ نکال لینا، آپ لوگ تو ویسے بھی مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے، تو یہ کتنا بڑا کیس آ گیا. چیف جسٹس کی آبزرویشن بھی آ گئی ہے. عارفین کے کہے کو کون مانتا ہے؟ چیف جسٹس نے کہہ دیا، آپ تو مان لیں، کم از کم اسی کیس میں کچھ نہ کچھ کر دیں. کوئی اے ٹی ایم مشین ہے جو نکال دیں، ادھر سے ڈالیں ادھر سے نکال دیں. ابھی میں آپ کو پہلے تو ان بھائی کو بتا دوں کہ 15-30 ہو گئے نا، 5 سال لگائے. تو اگر تھوڑی سی کیلکولیشن میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے، وہ اس کو آپ ہائی لائٹ مت کریں. ہائی لائٹ ان باتوں کو کریں جو عمران خان لیڈر بن کے آئے ہیں. وہ پرائم منسٹر بن کے نہیں آئے، وہ لیڈر ہیں عوام کے، اور وہ عوام کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں. آپ لوگوں کا فرض بھی ہے یہ کہ آپ ساتھ دیں. چھوٹی چھوٹی باتیں اور چھوٹے یہ منسٹرز کی جو اگر کوئی غلطی کر رہا ہے یا اچھا کر رہا ہے، برا کہہ رہا ہے، اس کو لے کے مت کریں. آگے چلیں، عمران خان کا ساتھ دیں. 30 سال کی آپ کی ٹیکس ریٹرنز بتائیں کیا ہیں. نواز شریف کی کیا تھی 30 سال پہلے، اور عمران خان کی زرداری کی کیا تھی. اب مجھے بتائیں یہ ٹیکس ریٹرنز کا بتائیں نا کہ اتنا پیسہ کہاں سے آیا، لے کے آئے پیسہ واپس لے کے آئے. میں صرف اس پہ عوام کی خاطر، اپنے غریب عوام کی خاطر ہمیشہ بات کرتی ہوں. میں ان کی طرح گنا ہوا لکھا ہوا اور پڑھ کے نہیں کچھ بولتی. میں کہہ رہی ہوں عوام کا ساتھ دیں، پاکستان کا ساتھ دیں، پاکستان کے دشمنوں کو چھوڑ دیں. وہ دشمن ہیں، آتے ہیں، لوٹتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. عمران سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں. میرے ساتھ جو میری بات ہے عوام کی وہ کریں. اب یہ چھوٹی باتوں میں 5-5-3-15 ہو گئے، 15-30 ہو گئے. 30 سال تو لگائے نا آپ لوگوں نے، تو 30 سال کے ٹیکس ریٹرن مجھے دکھائیں. میڈم تھوڑا سا توقف کیجیے گا، ایک چھوٹا سا ریمارک ہے اور اس کے بعد پھر وقفہ ہے. گویا آپ کو مردے سے شکایت ہے کہ وہ کروٹ لیتے ہوئے آوازیں نکال رہا ہے، ای آ او آ کر رہا ہے. غسال کے خلاف کوئی ایف آئی آر کٹوانے پر راضی نہیں ہے. مردہ بنانے کی کوشش تھوڑا کر رہی سا ہے توقف فرمائیے گا، یہاں بریک پر جانے کا وقت ہو چکا ہے. ناظرین وقفہ. ویلکم بیک ناظرین، اختتامی لمحات شو کے آن پہنچے ہیں. سر ٹائم ذرا محدود ہے، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، خرم صاحب، ذوالفقار مرزا صاحب آتے ہیں کہ مرنا قبول ہے مگر پیپلز پارٹی میں دوبارہ نہیں جاؤں گا. سر مطلب اب کیا ضرورت پڑی ہے؟ جو دیہڑی لگانی تھی وہ لگا لی، شوگر ملیں یہ وہ، مطلب 1400 نسلیں سدھار لیں. اب کیا ضرورت ہے؟ اب کون زرداری، کیسا زرداری اور کہاں کا زرداری؟ جو کرنا تھا کرا لیا. اب کیا؟ اب اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ، البتہ اہلیہ جو ہیں خیر سے منسٹر ہیں اور وہ بھی صاف چلی، شفاف چلی. میں کیا کہیں گے سر؟ بھائی صاحب آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا. پہلے میں اب جب جواب دوں گا تو میرے، کیونکہ شو آپ کنڈکٹ کر رہے ہیں اور آپ ہوسٹ ہیں، ہم تو آپ سے ہی بات کریں گے، ہمیں انٹرپٹ نہ کیا جائے. محترمہ بیچ میں بولتی ہیں، ہم ان کی بات میں نہیں بولتے. میں جواب دوں گا. مرزا صاحب علیہ انہوں نے میری بات سے شاید پریشان ہوئی، انہیں برا لگا تو ٹھیک ہے. ان کا کہا ٹھیک ہے جی، 3x5 جو ہے دیٹ از 30، اٹس ناٹ 15 جی. میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے غلط کہہ دیا. اچھا دوسرا انہوں نے کہا جی کہ عمران خان بہت دیانتدار ہے، ہوں گے دیانتدار، میں شک نہیں کرتا ان پہ. انہوں نے خود فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ آٹے کا بحران کے ذمہ دار کون ہے.
انہوں نے کہا میں جانتا ہوں کہ چینی کے بحران کا ذمہ دار کون ہے. اب دیکھیں دو باتیں, ایک تو کسی پر الزام ہو وہ ڈیفینڈ کرے, یا انکوائری چل رہی ہو یا کیس چل رہا ہو تو عدالت فیصلہ کرے کہ یار یہ مجرم ہے یا نہیں. جب ہائیسٹ آفس آف دا کنٹری, چیف ایگزیکٹو ملک کا بولتا ہے کہ مجھے پتا ہے, تو بھائی آپ کارروائی کیوں نہیں کر رہے؟ اگر آپ کے علم میں ہے کہ لوگ مر گئے ہیں, آٹا نہیں مل رہا, چینی مہنگی ہو گئی, تو کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ اور دوسری انہوں نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم پکڑ لیتے ہیں. تو محترمہ اگر یہ چھوٹی بات ہے کہ آپ کا وزیر کہتا ہے کہ کلبھوشن باہر چلا گیا حالانکہ کیس باہر گیا تھا, یا آپ کا ایک وزیر کہتا ہے کہ ڈالر اوپر جانے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے, تو آپ کے لیے چھوٹی بات ہوگی, میرے لیے تو کم از کم نہیں ہے, یا ایک عام پاکستانی کے لیے نہیں ہو سکتی, آپ کے لیے بہرحال ہو سکتی ہے. ناؤ کمنگ ٹو ذوالفقار مرزا صاحب, دیکھیں جی یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ ذوالفقار مرزا صاحب کے اختلافات پیدا ہوئے, اس کے جو بھی ریزنز تھے وہ چھوڑ گئے پارٹی, اور اب وہ ایک الائنس کا حصہ ہیں, وہ اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں, ہم اپنی کر رہے ہیں. میرا سوال تو یہ ہے کہ انہیں کہا کس نے کہ آپ پیپلز پارٹی میں آئیں؟ انہیں کس نے یہ دعوت دی ہے؟ یہاں تو کوئی ایسا شخص پوری پارٹی میں مطمئنی نہیں بیٹھا جو کہہ رہا ہو کہ مرزا صاحب کو واپس لے آؤ, وہ اپنی سیاست کریں, ہم اپنی. درست ہے حضور والا, بہت وقت کم رہ گیا ہے. سر یہ مجھے بتائیے گا نثار چیمہ صاحب, حکومت آٹا اور چینی مافیا کے ذریعے عوام کو لوٹ رہی ہے, احسن اقبال صاحب کا یہ کہنا ہے. سر وہی والی بات خان صاحب تو کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ کون اس بحران کا ذمہ دار ہے, تو احسن اقبال صاحب کیوں بلا وجہ اپنا گلا سکھا رہے ہیں بلا وجہ یہ بتا کر کے کہ کون جو ہے وہ ان سارے کانڈ کے پیچھے؟ خان صاحب کو تو پتا ہے. دیکھیے پوری قوم کو بھی پتہ ہے, احسن اقبال صاحب کو بھی پتہ ہے, اور خود وزیر اعظم کو بھی پتہ ہے کہ یہ آٹا مافیا, چینی مافیا, اس کا ذرا بھی انویسٹیگیشن کی جائے تو اس کا کھرا کس کی طرف جاتا ہے؟ وہ ان کے جو دائیں بائیں لوگ ہیں, جو ان کے سپانسر ہیں, جو ان کے انویسٹر ہیں, وہ انہی کی طرف کھرا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ تو انٹچبل ہے. آج یہ صاحب اکبر صاحب جس طرح کہہ رہے تھے بلاول صاحب کا ذکر کر کے, وہ کیا انٹچبل ہے؟ ان کو پکڑ نہیں سکتا. انٹچبل جناب وہ ہیں جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں. یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگ تو انٹچبل نہیں ہیں. آپ ان کو تو صاحب کے نام پہ بدترین انتقام کی آپ کا نشانہ بنا رہے ہیں. پوری قوم دیکھ رہی ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. انٹچبل البتہ آپ کے اتحادی ہیں, آپ کے منسٹر ہیں, یہ جو ہے بی آر ٹی پشاور والے ہیں, رائٹ سر. سر بس ایک چھوٹا سا سوال محترمہ کے لیے اور اس کے بعد شو کو ختم کروں گا. سر نثار چیمہ صاحب آپ کے تعاون کا شکریہ. میڈم آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کوئی لائٹ سے سوال پوچھ لیتا ہوں, میرے خیال بہت ہوگی. کل بھی ٹھیک تھی, آج بھی ٹھیک ہوں. وہ سردی کیسی وہاں پہ؟ مجھے بتائیں نا, یہ چینی اور آٹا اور یہ دالیں عمران خان نے تو نہیں فیکٹریاں لگائی ہوئی نا, اس کی انڈسٹریز عمران خان کی تو نہیں ہے نا, کس کی تھی؟ ابھی اگر عمران کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی مجھے پتا ہے, تو ان کو معلوم ہے جو پیسہ لے کے بھاگ گئے, بیماری کا بہانہ کر کے بھاگ گئے, دوائی لینے گئے, ابھی واپس نہیں آئے, نعوذ باللہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ جس کا خراب ہونا وہ تو چل بھی نہیں سکتا, اور یہ گھوم رہے ہوتے ہیں پوری. جواب چاہنا ہے بات ٹھیک ہے. اچھا میڈم تھوڑی سی سوال جواب کی بات نہیں, ابھی آپ چینی آٹے کی بات کر رہے ہیں, آپ نے بات عمران خان کی انڈسٹریز تو نہیں ہے نا, اور جن کا جن کی کارروائی کریں, ان کو پتہ ہے کس نے کام کیا, ان کے خلاف کارروائی کریں, نام بتائیں. ہاں تو ان کو پتہ ہے وہ بھاگ گئے کام کر کے, اور جو ہے موجود وہ کر رہے ہیں, اپنی انڈسٹری چلا رہے ہیں. ابھی میں پھر سے ریپیٹ کروں گی, ٹیکس ریٹرنز تو بتائیں نا آپ لوگوں کے کتنے. عارفین بھائی مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی, مجھے ذرا رہنمائی فرما دیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہا, یہ لاجک مجھے نہیں آ رہی, میرے ذہن میں نہیں بیٹھ رہا. بھائی صاحب میڈم یہ ارشاد فرما دیں, میڈم ارشاد کہ وزیر اعظم صاحب ان کو پکڑ کیوں نہیں رہے جن کا ان کو پتہ. ہم یہ کہہ رہے ہیں, ان کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کون لوگ ہیں, تو نام لے اور بھاگے ہوئے نا, ان کو بھاگے ہوئے دوا لینے گئے تھے, دوائی لینے گئے تھے, اور بھاگے ہوئے ابھی تک آئے نہیں, بیماری کا بہانہ کر کے بھاگے ہوئے. اور جو ہے یہاں پہ زرداری صاحب, شوگر ملے کس کی ہے؟ زرداری کی. میڈم آپ بھی بہت سادہ لو ہیں, اس کا جواب میں دے دیتا ہوں, اس کا جواب مجھ سے لے لیجیے, انہیں پارسل کر دیجیے. میرا لیڈر بھی سادہ لو ہے, ہم بھی سادہ لو ہیں. آپ یہ کہیے یہ بالکل اسی طرح سے ہو سکتا ہے, آپ بالکل یہ کہیے یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے. آخر میں یہ ان کے جو ساتھی ان کے بارے میں نور اللہ عارفین صاحب ایک شعر ہے, پیر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. بیکاز اٹس مائی ٹرن ناؤ, آپ نے بول لیا ہے. ناظرین یہ تھا آج کا شو. راجہ خرم پرویز صاحب, نثار چیمہ صاحب, محترمہ نیلم ارشاد شیخ صاحبہ یہ ہمارے ساتھ موجود تھے. آج شو میں جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے تھا. کتنے سوالات پوچھے گئے اور کتنوں کے جواب کتنی حد تک تسلی بخش تھے, اس کا فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہوئے ہماری ٹیم کو اور نور العارفین صدیقی کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.